अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अली, कराची यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में MBA, अच्छे बैंक में अच्छे ओहदे पर फाइज हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी किसी अधूरेपन का शिकार है। आप सोचे होंगे मैं तन्हा हूँ या तन्हाई पसंद हूँ, तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। हमारे घर में हमेशा रौनक रही है। मेरी वालिदा वालिद सब बहुत खुश मिजाज हंसमुख हैं। खूबसूरत पढ़ी लिखी हम सफ़र है। 2 बच्चे हैं। आइडियल घर, पुरसकून जिंदगी, पैसे की कमी नहीं, सेहत के मसाइल नहीं। फिर भी कोई अजीब सा अधूरापन है जो मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ। ऐसी तन्हाई, ऐसा खालीपन जो मुझे महफिल में भी तन्हा कर देता है। इर्द गिर्द मौजूद इतने लोग, इतने रिश्ते भी मेरी तन्हाई को दूर नहीं कर पा रहे। समझ नहीं आता मैं क्या करूं कि अपनी उदासी से जान छुड़ा पाऊं। जिंदगी तो चलते रहने का नाम है, रुक जाने का मतलब तो मौत होता है। मैं भी शायद जिंदगी और मौत के बीच में कहीं मुअल्लक हूँ, लेकिन अब मैं इस कैफियत से बाहर आ जाना चाहता हूँ। इसीलिए आज अपने दिल का बोझ आपको बता देना चाहता हूँ। शायद आपकी तसल्ली, आपकी दुआ या आपके हौसला अफजा अल्फाज ही मेरे दिल के इस बोझ को हल्का कर सकें। अगरचे ये कहानी कोई नई नहीं, आपके लिए तो बिल्कुल भी नई नहीं होगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी का अलमिया है, मेरी ज़िंदगी का रोग बन गई है मेरी ये कहानी। ये उन दिनों की बात है जब मैं MBA से नया नया फारिग हुआ था। बड़े अच्छे नंबरों के साथ यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ और शहर के एक बहुत अच्छे बैंक में मुझे नौकरी मिल गई। ये मेरी पहली नौकरी थी। सच बताऊं तो अपने स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक मैं बहुत पढ़ाकू किस्म का बच्चा था। घर का माहौल भी बहुत सादा सा था। घर का माहौल तो खैर मेरे बाकी दोस्तों का भी सादा था, लेकिन सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई लव अफेयर रहा था। एक मैं ही था जो इस झंझट से बचा हुआ था। सबकी कोई ना कोई होने वाली होती थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसी कोई नहीं थी। आप सोचेंगे मुझे किसी ने घास ही नहीं डाली होगी, तो जनाब ऐसी भी कोई बात नहीं। बंदे को अल्लाह ने अच्छी खासी शक्ल सूरत से नवाजा है। यूँ कहे कि खासा हैंडसम हूँ तो गलत नहीं होगा। बस शुरू से एक नज़रिया था कि जो भी पहली नज़र में भाग गई, बस उसे ही जीवन साथी बनाऊंगा। इधर उधर मुंह मारना, दोस्तियां करना, ये सब मेरी नज़र में मायूब था और मैं अपने असूलों पर सख्ती से अमल करने वाला इंसान था। मैं और साइमा एक ही बैंक में जॉब करते हैं। मैं साइमा से सीनियर था और बहैसियत PRO अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। साइमा बतौर टेलीफोन ऑपरेटर बैंक में मुलाजिम हुई थी। मैंने सीनियर होने की वजह से साइमा का बड़ा ख्याल रखा और उसे बैंक के मुतालिक तमाम अमूर समझा दिए। इसी बिना पर साइमा मेरा बड़ा एहतराम करती थी। इत्तफाक से मैं और साइमा यकसा मिजाज के हामिल थे। यूँ मेरी और साइमा की खूब दोस्ती हो गई। हम दोनों एक साथ लंच करते और शाम को एक साथ बैंक से निकलते थे। मैं साइमा को स्टॉप पे छोड़ के फिर घर जाता था। मैं आहिस्ता आहिस्ता साइमा को पसंद करने लगा था। शायद साइमा भी मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। वो भी मुझसे बड़ी अपनाइयत से पेश आती थी। मैं बैंक सुबह ज़रा देर से पहुंचता था, साइमा मुझसे पहले आ जाती थी और दफ्तर दाखिल होते ही साइमा को देख के जैसे मेरे दिल तक खुशकुन एहसास उतर जाता। इसी एहसास को तो मोहब्बत कहते हैं। अपनी सारी तालीमी ज़िंदगी में मुझे कभी भी कोई लड़की ऐसे नहीं भाई थी जैसे साइमा मेरे दिल में उतर गई। अब अपने ये जज्बात उसे समझाने के लिए मुझे कुछ वक्त दरकार था, जबकि मेरे घर वाले अब मुझे वक्त देने पे हरगिज़ तैयार न थे। उधर मेरी अम्मी ने मुझ पे शादी के लिए दबाव डाल रखा था। वो अपनी भांजी को मेरे लिए पसंद कर चुकी थी। मैं उनको मुसलसल टाल रहा था, मगर अब साइमा से मिलने के बाद मैं भी शादी के लिए तैयार था। मगर मसला ये था कि अभी साइमा शादी के लिए कतई तैयार न थी
وہ میرے شادی کے سوال پر ہمیشہ یہی جواب دیتی، دیکھو آصف، میں ابھی شادی نہیں کر سکتی، میرے والدین بوڑھے ہیں، کوئی بھائی نہیں ہے، مجھے گھر چلانے کے لیے ابھی صرف نوکری کرنا ہے، شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی، چھوٹے بہن بھائی ابھی میرے زیر کفالت ہیں۔ میں اس کے تمام مسائل کو سمجھ سکتا تھا۔ ہر سفید پوش گھرانے کے ایسے ہی ملتے جلتے مسائل ہوا کرتے ہیں، اور میں نے دل میں یہ تہیہ بھی کر لیا تھا کہ شادی کے بعد بھی سائمہ کو نوکری کرنے دوں گا اور اس کے گھر والوں کے لیے اپنی جائز حد تک جو کر سکا ضرور کروں گا کہ سائمہ جیسی پرخلوص اور ہمدرد لڑکی آج کے دور میں ملنی بہت مشکل ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اب میرے دل کا چین اور سکون بن چکی تھی، اس کے بنا زندگی کا میں اب تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تنگ آ کے جب میں اسے فی الحال منگنی کرنے کا بولتا تو وہ جواب دیتی، رہنے دو، مجھے پتا ہے جیسے ہی منگنی ہوگی نا تمہاری والدہ شادی کے لیے شور مچانا شروع کر دیں گی، انہیں ویسے بھی تمہاری شادی کی بہت جلدی ہے۔ یوں میں اب تک امی کو سائمہ کے متعلق کچھ نہ بتا سکا تھا۔ ہر رات کھانے پر امی میری شادی اور اپنی بھانجی کا ذکر لے کے بیٹھ جاتی، مگر اب میں نے سائمہ سے حتمی بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس دن جمعرات تھی۔ جب میں صبح بینک پہنچا تو خلاف معمول سائمہ نہیں آئی تھی۔ میں کام میں مصروف ہو گیا۔ چند منٹ بعد سائمہ بھی آ گئی، مگر مجھے بالکل نظر انداز کر کے اپنی سیٹ پہ جا بیٹھی، یوں جیسے مجھے جانتی بھی نہیں۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا اور بولا، کیا بات ہے سائمہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اور آج تو مجھے شام تک ہاں یا نہ میں جواب ضرور دے دینا۔ سائمہ نے بڑی اجنبی نظروں سے میری طرف دیکھا اور رکھائی سے کہا، میں ٹھیک ہوں، اور کیا جواب چاہیے آپ کو؟ میں بولا، اب انجان مت بنو، امی نے میری جان عذاب میں ڈالی ہوئی ہے، مجھے ان کو آج ہر حال میں جواب دینا ہے، تم خود کو شادی کے لیے تیار کرو۔ یہ سن کر وہ جیسے حیران رہ گئی، پھر اس نے بڑے ترش لہجے میں کہا، مسٹر مجھے کام کرنے دیں، پریشان مت کریں، اور آپ کا جہاں دل چاہے شادی کر لیں یا جہاں آپ کی والدہ آپ کی شادی کرنا چاہیں، مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر وہ فون میں مصروف ہو گئی، اور میں اس کے اس بدلے ہوئے رویے کو دیکھ کر نہ صرف حیران بلکہ بہت پریشان اور دکھی بھی ہوا۔ لڑکیاں کتنی جلدی تیور بدل لیتی ہیں، سائمہ کو دیکھ کر مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ اور پھر دوپہر میں اس نے لنچ بھی اکیلے کیا۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا مگر وہ اجنبی سی بن گئی۔ شام کو وہ اکیلی ہی اسٹاپ پر چلی گئی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ گھر آ کر میں نے اسے فون کیا مگر اس کا موبائل فون بند تھا۔ میں بہت دیر سوچتا رہا۔ جب مشکل کا کوئی حل سمجھ نہ آیا اور سائمہ کی رکھائی کا صرف یہی جواز سمجھ میں آیا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی، تو میں نے دل پہ پتھر رکھ کے امی کو ان کی بھانجی کے لیے ہاں کر دی۔ امی تو خوشی سے نہال ہو گئی۔ انہوں نے اسی وقت خالہ کو فون کر کے خوشخبری سنائی اور اتوار کا دن میرے اور ارم کے نکاح کے لیے مخصوص کر دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار سائمہ کا چہرہ آ جاتا تھا۔ میں اسے مسلسل فون کر رہا تھا مگر اس نے اپنا فون بند کر دیا تھا۔ دوسرے روز جمعہ تھا۔ میں نے سائمہ سے بات کرنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر وہ مجھے دیکھ کر یوں نظریں چرا جاتی جیسے مجھے جانتی ہی نہیں، میں اس کے لیے کوئی بہت اجنبی، کوئی انجان ہوں۔ ایسے میں صرف اپنا دل ہی مار کے رہ گیا۔ بینک میں ہاف ڈے تھا۔ گھر آنے کے بعد بھی میں سائمہ کے بدلے ہوئے رویے کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ اگر وہ مجھے پسند نہیں کرتی، اتنی ہی مجھ سے اسے بیزاری ہے، تو سیدھے سے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کی طرح مجھے انکار کر دے۔ یوں میری تضحیک کرنے کا اسے کیا حق پہنچتا ہے، اور اس کے رویے میں اس بدلاؤ کی کیا وجہ ہے؟ میں اس سے یہ سب پوچھنا چاہتا تھا مگر وہ تو میری بات بھی سننے کو تیار نہ تھی۔ سارے دفتر والوں کے سامنے بار بار میری تذلیل کر دیتی تھی۔ آخر اس سے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اپنے دل پہ پتھر رکھ ہی لیا۔ کہتا تو کیا کہتا، کرتا تو کیا کرتا۔ یک طرفہ محبت یوں ہی جان کا روگ بن جایا کرتی ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے دل کو کوئی روگ لگاؤں۔ ٹھیک ہے، اسے مجھ سے بہتر کوئی مل رہا ہوگا، تبھی اس نے مجھے اگنور کرنے کا فیصلہ کر لیا ہوگا۔ یوں خود کو سمجھاتے بالآخر میں نے اتوار تک خود کو اس قابل کر ہی لیا کہ ارم سے نکاح کے لیے تیار ہو جاؤں۔
اتوار کی شام میرا اور ارم کا نکاح ہو گیا۔ بے شک ارم بہت خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی، مگر میں کیا کرتا کہ میرے دل میں تو سائمہ نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ لیکن دل کا کیا ہے، دل کو مارنا ہی تو انسان کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے۔ پیر کی صبح میں سارے بینک کے سٹاف کے لیے نکاح کے چھوارے اور مٹھائی لے کر گیا۔ جب میں نے سائمہ کو نکاح کا بتایا تو ایک دم جیسے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی تاثر تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ میں بہت پریشان تھا، لگتا تھا بس وہ ابھی رو پڑے گی۔ خود پہ ضبط کرنا اس کے لیے محال تھا، اور میں اس کے رویے پہ حیران پریشان۔ دوپہر کو لنچ پہ میں نے اپنے نکاح کی ساری کہانی اسے سنائی اور اس کے رویے کی بھی شکایت کی کہ اس نے مجھے کتنے روکھے اور پھیکے پن کا مظاہرہ کر کے اکیلا کر دیا۔ میں جو زندگی کے اتنے اہم موڑ پر اس کی آنکھ کے ایک اشارے کا، اس کی ایک ہاں کا منتظر تھا، اس نے مجھ سے بے وفائی کر کے اچھا نہیں کیا، وہ بھی خوش نہیں رہ سکے گی۔ یا اس کا کوئی بھی مسئلہ تھا وہ مجھ سے شیئر کر سکتی تھی، لیکن یوں مجھے تنہا نہیں کرنا چاہیے تھا اسے۔ یہ سب سن کر وہ بڑی افسردگی سے بولی، آصف، غلطی آپ کی نہیں، غلطی میری ہے۔ دراصل جمعرات اور جمعے کو میں تو بینک آئی ہی نہیں تھی، اور میں جیسے اس کی یہ بات سن کر اپنی جگہ چکرا کے رہ گیا۔ تو کیا تمہارا بھوت آیا تھا؟ میرے کہنے پہ اس نے پرنم آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ ٹھہرو، میں تمہیں پوری بات سمجھاتی ہوں۔ اصل میں جمعے والے دن حیدرآباد میں میری بچپن کی سہیلی کی شادی تھی۔ وہ لوگ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی وہاں شفٹ ہوئے ہیں۔ میں نے حیدرآباد جانے کے لیے جب باس سے چھٹی کا کہا تو انہوں نے نہ صرف سختی سے منع کر دیا بلکہ چھٹی کی صورت سنگین نتائج سے بھی آگاہ کیا۔ لیکن دوسری طرف میری سہیلی تھی جو بہت اصرار کر رہی تھی، اور یوں میں دونوں طرف برے طریقے سے پھنس چکی تھی۔ میرا حیدرآباد جانا بھی ضروری تھا اور دفتر آنا بھی ضروری، لہٰذا میں نے ایک ترکیب سوچی اور اپنی جڑواں بہن رائمہ کو، جو بالکل میرے جیسی ہے، بینک میں اپنی جگہ بھیج دیا۔ شادی پر جانے کی بھی جلدی تھی، کچھ دفتری دباؤ اور کچھ گھر کے مسائل۔ تمہیں رائمہ کے بارے میں بتانے کا موقع ہی نہ مل سکا، نہ ہی رائمہ کو تمہارے بارے میں بتایا۔ یہ تو میرے بدترین خدشات میں بھی نہیں تھا کہ میرے جاتے ہی تمہاری زندگی کی بازی یوں پلٹ جائے گی اور میرے واپس آنے پر میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں جا کر بھی تم سے رابطہ نہیں کر سکی، میرے پاس رابطے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔ اور رہی بات موبائل کی، تو وہ تو حیدرآباد پہنچتے ہی کسی نے چوری کر لیا تھا، لہٰذا تمہارا رابطہ مجھ سے نہیں ہو سکا۔ لیکن آصف، اس سب میں تمہارا قصور نہیں، یہ سب تو میرا قصور ہے، میری اپنی غلطی ہے۔ یہ کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اور میں حیرت سے بت بنا اس کے الفاظ میں ہی الجھا، اسے تسلی کا ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا۔ بہت دیر بعد جب میں نے اپنی ہمت جمع کی تو بس اتنا ہی کہہ سکا، نہیں سائمہ، نہ یہ تمہاری غلطی ہے، نہ ہی میری غلطی، بلکہ یہ تو نصیب کا کھیل ہے۔ لکھنے والے نے ہی ہمارے نصیب میں یہ لکھا تھا۔ نہ تم جاتی، نہ 2 دن میں مجھے امی کو ان کی بھانجی کے لیے جواب دینے کی نوبت آتی، لیکن جیسے یہ سب کچھ ہوا، اب اپنے دل کو یہی کہہ کے تسلی دے سکتے ہیں کہ نصیب کا کھیل ہے اور نصیب پہ کس کا زور چلتا ہے۔ اور بس پھر میں جو اپنے اصولوں پہ عمل کرنے والا انسان تھا، اس دن دفتر سے اٹھتے ہوئے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہاں نوکری نہیں کروں گا، سو میں نے آتے ہوئے وہاں سے ریزائن کر دیا۔ دوبارہ کبھی اس جگہ کے پاس سے بھی نہیں گزرا۔ سائمہ کیسی تھی، کس حال میں تھی، کبھی میں نے اس کے بارے میں جاننے کی بھی کوشش نہیں کی، کیونکہ جو ہو گیا تھا وہی بہت ناقابل برداشت تھا۔ ہم دونوں کا کافی نقصان ہو گیا تھا۔ اگر مزید ہم ایک ساتھ کام کرتے، ایک دوسرے کو دیکھتے، تو جو ہوتا اس میں سب کا ہی نقصان تھا، اور بعض اوقات بہت سے لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ہم اپنی ذات پہ بہت سے جبر اور ظلم کر لیا کرتے ہیں۔ شروع میں اس جبر اور ظلم کی شدت کا احساس نہ تھا جو میں نے خود اپنی ذات پہ کیا تھا، لیکن اب یہ تنہائی، یہ خالی پن بعض اوقات محفل میں بھی مجھے بے چین کر دیتا ہے۔ بے بسی کے ان لمحات میں آج بھی میں بس یہی سوچ کے
چپ ہو جاتا ہوں کہ خود پہ جبر کر لینا بہتر ہے، کیونکہ اس سے ہٹ کے جو بھی قدم اٹھاؤں گا وہ بہت سے لوگوں پہ ظلم شمار ہوگا، اور میں کم از کم ظالم نہیں بن سکتا، ادھورا اور نامکمل بھلے سے ہی۔